बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर। इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो जो उनका वो है ना कीबोर्ड वॉरियर, वो उन्होंने कम चुप के रखा है जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़। और अब नया एक कट्टा उन्होंने खोल दिया है कि जनरल बाजवा असल में इंडिया के साथ जो है वो अपनी मोहब्बत की पींगें बढ़ाना चाहते हैं, और उसके वो सबूत ना काबिल तरदीद सबूत ले आए हैं उनका जो सोशल मीडिया है। और लिहाजा मतलब इमरान खान साहब जो हैं वो एक दफ़ा फिर मुहिब वतन पाकिस्तानी साबित करने की कोशिश की जा रही है। और भी चीज़ें हैं, और जनरल जो हैं अपने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब, उनके साथ जो है वो इंटरनेशनल बरादरी क्या उनके साथ मोहब्बतें अपनी दिखा रही है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोई 20 के तैयारे इमदादी सामान लेके भेजने का ऐलान किया है, और ये पैगाम कि जी के असी आ रहे हैं, ये उनको टेलीफोन किया है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को। यहाँ पर एक वज़ीर आज़म भी होता है, लेकिन ज़ाहिर है कि बाहर वालों को ज़्यादा पता है पाकिस्तान का। हमें भी अंदर है कि कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, लेकिन जो बाहर बंदा बैठा होता है उसको ज़्यादा पता है कि यार कि ये रिपोर्ट किसको देनी है, पाकिस्तान के असल चेयरमैन कौन है। तो ये वाला भी मामला है, और भी कई मामले हैं। शहबाज गिल साहब जो हैं वो ज़ेरे अताब हैं और ज़ेरे अताब ही रहेंगे। आज उनकी बेल पटिशन के ऊपर समाअत थी, और वहाँ पर एक बड़ी उन्होंने दिल गुर्दे का काम किया है। टक्कर के लोगों ने माफ़ी मांगने का कह दिया है, सानू आर्डर लाओ सी माफ़ी मांग लेने हैं। जब भाई राज़ी होंगे ना, फौजी भाई हमारे राज़ी होते हैं तो जनाब हम माफ़ी मांग लेते हैं। माफ़ी मांगते हुए कोई हार महसूस नहीं होती। टक्कर के लोग जो हैं वो कोई और थे, हम नहीं हैं। तो ये सारी मैं डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चूँकि सैलाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त मसला है। आज वज़ीर आज़म साहब जो थे वो मेमन डैम जो है उसका एक पुश्ता जो टूट गया था उसकी ब्रीफिंग ले रहे थे वहाँ पर जाके। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। एक पाकिस्तान के सीनियर ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड हुए हैं हाल ही में। उन्होंने जो है वो अपने जो जानने वाले लोग हैं उनको वो कह रहे हैं कि जी कि ये अल खिदमत फाउंडेशन जो बलूचिस्तान है कोयटा, उसका उन्होंने अकाउंट नंबर शेयर कर रहे हैं। वो एक तो अल खिदमत फाउंडेशन की तारीफ़ जो है, अगरचे इसका ये एक पॉलिटिकल पार्टी का एक समाजी या खुदाई खिदमतगारी या आप जो भी आप कह लें वो है, होता है, लोगों के होते हैं। जिस तरह इस उनका भी था ना जी, क्या नाम, MKM का भी था, एक विंग था, ये खिदमत खल्क है, उसका कुछ और नाम था, मैं वो नाम उसका भूल गया हूँ। वो खालें वगैरह इकट्ठी किया करते थे, और वो चले वो तो अब खैर माजी का किस्सा हो गया। तो जमात इस्लामी की है ये वाली तंजीम अल खिदमत फाउंडेशन। तारीफ़ इसकी बहुत कर रहे हैं लोग, और वो कह रहे हैं कि जी कि मैं ये थोड़ा सा मैसेज अगर आप कहें ना जी तो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। तो ये खुद बाकी अपनी मर्ज़ी है, जहाँ पर आपकी तसल्ली होती हो, लेकिन एक जो अच्छी शोहरत के हामिल जो कुछ अफसरान है, मैं जानबूझ के उनका नाम नहीं ले रहा उस ब्यूरोक्रेट का, कि वो कोई ये ना समझे कि कोई उनको कोई है अपना मसला, लेकिन वो ज़ाहिर है कि इस वक्त तमाम पाकिस्तानी परेशान है। ये अकाउंट नंबर जो है जी उनका वो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, अल खिदमत फाउंडेशन। ये 020012285810210206। और उन्होंने मैसेज ये किया कि दिस इज़ द बैंक अकाउंट ऑफ अल खिदमत फाउंडेशन ऑफ JI इन बलूचिस्तान। आई स्ट्रांगली recommend donations to them because no government relief will materialize in short term, even otherwise there will be lots of leakage and pilferage in गवर्नमेंट स्पेंडिंग। वो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी के एक, मैं अगर कहूँ कि इमाम हैं जी, तो ये बात गलत नहीं होगी। वो बता रहे हैं कि यार कि सरकारी देंगे तो वहाँ पर तो पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। तो सिस्टम को समझने वाले लोग भी जो हैं, सिस्टम हमारा इतना ख़राब हो चुका हुआ है कि इस सिस्टम के टॉप के ऊपर बैठने वाले भी फिर बाद में आके बता रहे होते हैं कि यार ख़राबियाँ क्या क्या हैं। किसी कल्ले बंदे का वास्ता रोग नहीं है। अभी ये जो इस सिस्टम को ठीक करना है, तो मतलब कोई चीज़ ठीक ही नहीं है, किसी लेवल पर भी ठीक नहीं है, मतलब क्लर्क से लेके और बड़े से बड़ा अफसर। तो मैं इस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता कि ये इस पर वक्त का ज़िया है बात करना, क्योंकि हमें पता है कि हम खुद कितनी अच्छी कौम है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो तो इस मोटो के साथ जाते हैं ना कि ऐशी करेंगे,
مطلب پکی نوکری ہے اور جو ہے وہ بچوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا، تو میں تو یہ سرکاری جو افسران ہیں، نوکرشاہی ہے، افسرشاہی ہے، بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ہر طرح کے جو پاکستان کے خزانے سے پیسے لیتے ہیں، وہ میرا تو ان کے بارے میں جو بھی رائے ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ زیر عتاب ہیں جی ایک دفعہ پھر، وہ اس لیے کہ کل غالباً میچ ہوا ہے انڈیا پاکستان کا، ایشیا کپ ہو رہا ہے، تو وہاں پر انڈیا پاکستان کا میچ تھا، تو ایک رحیق عباسی صاحب ہیں، یہ کسی دور میں ویسے تو یہ بڑے پڑھے لکھے آدمی کہے جاتے ہیں، اگر آپ ان کا ٹویٹر دیکھیں تو ان کے اندر ایک ہے نا، جس طرح وہ منہ چو آگ نہیں کٹ رہے ہوں بندہ، تو یہ ان کا مزاج کچھ اس طرح کا ہے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، اور ایک خاص مطلب آپ کہیں کہ ایک خاص طرف کو منہ کر کے ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے، ایک خاص لوگ، خاص گروپ۔ تو یہ طاہر القادری صاحب کے جو ہے نا منہاج القرآن، یہ اس کے سیکرٹری جنرل ہوا کرتے تھے یا کچھ اس طرح کا ان کا عہدہ ہوتا تھا، تو یہ ان کے کچھ چانسلر بھی ہوتے تھے، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ طاہر القادری صاحب کے فرنٹ مین ٹائپ کے آدمی تھے، پھر وہ بعد میں گنڈا پور صاحب بھی آگے تھے، تو رحیق عباسی ان کا نام ہے۔ یہ انہوں نے کل میں نے جو ٹویٹ جو آج صبح ان کا دیکھا تھا کہ یہ گرین شرٹ والا کون ہے اور جو اس کے دوسری طرف شرٹ والا بیٹھا ہوا ہے وہ کون ہے، تو اب اس کے نیچے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹرولز شروع ہو گئے، وہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، آپ تصویر دیکھیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بچوں کا، ہم نے تصویریں نکال کے دیکھی، ان کا ایک بیٹا ہے سعد، دوسرے کا نام علی ہے، سعد دبئی میں بس سلسلہ روزگار رہتا ہے، اور جو کیا کہتے ہیں کہ جی کہ کیا کہنا چاہیے اس کو، کہ وہ حال ہی میں ان کے ہاں بیٹوں کی ولادت بھی ہوئی جہاں پر باجوہ صاحب گئے ہوئے تھے، تو وہ دادا بن گئے تھے باجوہ صاحب ماشاءاللہ، تو وہ میچ دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں امیت شاہ کا جو انڈین جو منسٹر ہیں ان کا میرا خیال ہے ہوم منسٹر ہیں ان کا جو بیٹا ہے وہ جے شاہ، یہ وہ کہا جا رہا ہے، تو اب یہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی جو ان کے ٹرولز ہیں وہ نیچے آ کے کہ جنرل باجوہ صاحب تو دیکھیں نا، اصل مسئلہ یہ نہیں کہ غدار، میں بڑی کھلی ننگی چٹی بات کروں گا آپ سے، سوری یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے، میں مطلب وہ کوئی بات جو ہے وہ لگی لپٹے رکھے بغیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب چونکہ بھارت کے ساتھ، بھارت نے چونکہ پاکستان کشمیر جو ہے وہ ہڑپ کر لیا ہے اس کو، اور پھر عمران خان صاحب نے آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ تو وہ کشمیر کو آزاد کرانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ تو اندر سے ملے ہوئے ہیں، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب نے کئی بریفنگز جو صحافیوں کو دی تھی، پھر کچھ سیمینار جو ہوئے تھے وہاں پر، اللہ آپ کا بھلا کرے، جی ایچ کیو میں، وہ اکانومی کے اوپر ہوئے تھے، اور جنرل باجوہ صاحب کہتے تھے کہ ہمیں پاکستان نے یہ دشمنیاں ختم کر کے آگے بڑھنا ہے، ماضی کے ساتھ چمٹ کے نہیں رہ سکتے، اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے، جس سے اسمیل یہ آتی تھی کہ یہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے چاہتے ہیں۔ پھر وہاں پر لوگ بھی کہتے تھے کہ جی کہ وہ ڈان لیکس والی بات ہو، FATF والا معاملہ، تو نواز شریف بھی یہی کہا کرتے تھے، جب وہ کہتے تھے تو آپ ان کے اوپر ڈان لیکس لگا دیا کرتے تھے، پھر جب وہ کہتے تھے کہ جی کہ ان کے ساتھ جو ہے انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہمیں اچھے کرنے چاہیے، تو آپ ان کے اوپر جناب پتہ نہیں کون کون سے الزام لگا دیتے تھے اور ان کو غدار قرار دے دیتے تھے، تو اب آپ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں چلو جی ہن ہی مان جو۔ یہ باجوہ صاحب نے صحافیوں کو کہا تھا کہ یار چلیں ہم نے سیکھ لیا، آپ مان جائیں اس بات کو۔ اگلے 2 روز بعد میرا خیال ہے کہ یہ پریس بریفنگ ہوتی ہے، عمران خان صاحب جان بوجھ کے انہی صحافیوں کو بلاتے ہیں جن کو بلا کے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، یہ تقریباً 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے، رمضان تھا، افطاری تھی، تو جنرل صاحب یعنی کے بعد عمران خان صاحب نے انہی صحافیوں کو بلایا اور پہلے پوچھا کہ باجوہ صاحب کے ساتھ آپ کی بریفنگ کیسی رہی، بڑی زو منی مسکراہٹ کے ساتھ، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک رہی، تو پھر وہ سوالات ہوئے، باجوہ صاحب نے جو باتیں کر رہے تھے عمران خان صاحب ان کو نگیٹ کرتے جا رہے تھے، اور یہ تب تک جو ہے یہ فساد کھڑا ہو چکا ہوا تھا ویسے بائی دا وے، اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یار خان صاحب کو کہ میری نالیکیوں کے سارے ان کو پتہ چل چکے ہیں، کشمیر تب تک ہڑپ ہو چکا ہوا تھا، اور جب یہ والی بات کی تو عمران خان صاحب بھی پھر گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، انڈیا جب تک جو ہے وہ
کشمیر والا اسٹیٹس واپس نہیں لیتا تب تک کوئی تجارت نہیں ہوگی. بڑی اچھی بات ہے, یہ ان کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا تھا, ہے, رہے گا, لیکن یہ تب سے یہ جو ہے اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ جی کہ جو بھی آپ کا مخالف ہے اس کے اوپر ہر طرح کا الزام لگا دیں, اور اپنی باری جب آئے تو پھر کہیں پھر کیوں ہے. میں وہ جو پچھلا ولاگ کیا کہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں صوبے کہ جی کہ ہم نے IMF کی شرائط کے اوپر عمل درآمد نہیں کرنا, 18ویں ترمیم والا معاملہ. تو اس پر عمران خان صاحب کو یہ غداری نہیں لگ رہی, نہ ان کے سوشل میڈیا کو یہ غداری لگ رہی ہے, بلکہ اس کو تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور سب کر رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم زبان ہم کلام ہو کے یک زبان ہو کے وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. لیکن وہ پتہ نہیں لڑکا وہ ساتھ ہے بھی کہ نہیں, جنرل باجوہ صاحب کا بیٹا ہے بھی کہ نہیں. اگر ہے بھی تو میچ دیکھ لینے میں کیا, میرا مطلب ہے کہ قیامت آ گئی ہے. انڈیا پاکستان وہ کیا نام ہے جی, وراٹ کوہلی جو ہیں, میرے پروڈیوسر نے ویسے وراٹ کوہلی کا نام پتا جی, کیونکہ اس کی وہ انوشکا اس کی بیگم ہے, اس وجہ سے اس کو پتہ ہے. تو یہ میں نے پوچھا کہ وہ جنہیں ہاتھ ملایا بابر اعظم دے نال, تو کہتے وراٹ کوہلی نے ملایا, وراٹ کوہلی نے. یہ آپ اندازہ لگائیں. تو خیر, تو سر جی آپ بابر اعظم کو بھی غدار قرار دے دیں پھر. اگر بیٹھ کے میچ دیکھنا ہی جرم ہے تو اس نے تو ہاتھ ملا دیا تھا وہ وراٹ کوہلی کے ساتھ. تو یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں. آپ جو ہیں وہ خود یہودیوں کی طرف آپ کی شادی ہوئی ہو اور آپ کے بچے جو ہیں وہ یہودیوں کے گھروں میں پل پل بڑھ رہے ہوں, اور آپ جا کے اپنے سابق برادر نسبتی کا وہ الیکشن کمپین چلائیں جو ایک یہودی ہو, اور وہ یہودی بھی وہ والا نہیں ہوتا, وہ بڑا زہریلا قسم کا یہودی, وہ لامناٹی پتہ نہیں کیا اس طرح کی تنظیمیں, اور پھر وہ تو آپ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے. وہ تو جناب یہ کیا بات ہوئی, ان کے کسی بات سے بات کر لیں, ان کے کسی بھی یہ جو جنرل باجوہ صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ایگزیکٹلی وہ آگے سے جواب دیں گے تو پھر کیوں ہے, ایویں کہڑی گل ہے. تو جرم ہو گیا باجوہ, جنرل قمر جاوید باجوہ کا بیٹا ہونا جرم ہو گیا, اور جرم ہو گیا میچ دیکھنا, اور اگر وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے امیت شاہ کا بیٹا تو وہ بھی جرم ہو گیا. سر پاکستان وہ ایک طاقتور آدمی ہے, اب یہ اچھا لگے یا برا لگے, اب اس میں قصور تو ہمارے سیاسی اسلاف کا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنا آپ منوایا ہی نہیں پاکستان میں. اپنا آپ منوانے سے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کا حق حاکمیت کبھی منوایا ہی نہیں. خود وہ جا کے وہ دودھ اور پانی بھر رہے ہوتے ہیں پاکستان کے گیٹ نمبر 4 GHQ کے گیٹ نمبر 4 پہ جا کے, اور جناب فوراً سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اور جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے وہ جناب وہ آنکھ کا تارا ہوتا ہے یہاں پر پاکستان میں. تو جب باہر کی دنیا کو بھی یہی اندازہ ہے. اب یہ میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ متحدہ عرب امارات نے وہ 20 جو پاکستان میں سیلاب آیا تو امدادی سامان لے کے طیارے بھیجنے کا جو اعلان کیا ہے, وہ اس کی پہلے اطلاع انہوں نے باجوہ صاحب کو دی ہے. مائی باپ ان کو پتہ ہے کہ یار یہ یہی بندہ جتنا رابطہ کرنا ہے, کیوں, ہماری وجہ سے. تو ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ اس کا بیٹا یہاں پہ رہتا ہے. پاکستان کے ساتھ اگر آپ کو کام کرنا ہے, پڑھنا, اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو سب سے بیسٹ بندہ کون ہے, باقیوں کو تو اجازت لینی پڑے گی, تو آرڈر کنے کرنا اور کام ہو جانا. اب اس میں قصور ہمارا تو نہیں ہے, بطور صحافی میرا تو قصور نہیں ہے, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں بھائی, اور نہ کسی اور کا قصور ہے. یہ تو ہمارے سیاستدانوں کا قصور ہے. عمران خان صاحب جو بہت چیمپئن بنا کرتے تھے اور وہ تقریریں کیا کرتے تھے, انڈینز تھاپڑ صاحب کو انٹرویو دیا کرتے تھے کہ, اور پھر وہ بڑے کہ نواز شریف تو جناب وہ اس کے اندر تو جناب وہ کو بون لیس آدمی وزیر اعظم ہے, اتنا فارغ قسم کا وزیر اعظم کہ اس کو بلا کے ISI چیف پیغام دیتا ہے کہ جناب استعفیٰ دے دو, مجھے دے, میں یعنی سب کیا کہتے ہیں کٹ کڑا کے دیاں گا. ہیں جی, یہ ان کے انٹرویو تھے, میں فائر کر دوں گا, یہ الفاظ ہوتے تھے. مجھے کوئی میرا آرمی چیف آ کے کہے کہ یہ کرو تو میں تو اس کو فائر کر دوں گا. سر تو پھر کر دینا سی. میں یہ کہتا ہوں کہ اس حمام میں سارے ہی لنگوٹیوں میں ہیں, مگر ننگے نہیں ہیں تو لنگوٹیوں میں ضرور ہیں. تو اسی وجہ سے پاکستان میں آرمی چیف سب سے طاقتور ہوتا ہے, مطلب جو دل کرتا ہے, جو دل کرتا ہے وہ کرتا. اور ہمارے ہاں تو اس طرح کے بھی کچھ آرمی چیف گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی, میرا مطلب ہے کہ اپنی جو دل میں آیا وہ کیا. آئین, قانون, قوم کیا ہوتی ہے. تو اگر کوئی مہربانی ہے, اگر کوئی آرمی چیف جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں آئین جو ہے وہ مقدم ہے,
جمہوریت اس ملک کے لیے ضروری ہے تو ان کی مہربانی ہے بھائی، ہم نے تو نہیں ان کو منوایا. میں یہ پوری ایمانداری سے آپ کو بات کر رہا ہوں، نہ کسی سیاستدان نے ان کو منوایا. وہ ہم کہتے پھریں اور یہ بڑے جناب ہم نے جناب وہ ریزیلینٹ، تو ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ کتابوں والی کہانیاں ہیں. ایکچولی تو وہ ان کو لگتا ہے کہ یار اب حالات نہیں ہیں تو نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ نہیں یار اب پاکستان میں مارشل لا نہیں لگنا چاہیے تو نہیں لگ رہا. ان کو لگتا ہے کہ پاکستان آئین کے مطابق چلائیں یار، اس طرح نہیں چلنا، ٹھیک نہیں چلے گا. ان کی مہربانی ہے اس لیے چل رہا. نہیں تو سر وہ ضیاء اللہ اقدقی کو ہم نے بگاڑ لیا. پرویز مشرف صاحب وہ جیندے واسدے پہ جس طرح کی بھی حالات میں ہیں زندہ ہیں، باقی تو کوئی زندہ نہیں. کیا کر لیا ہم نے؟ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ایک طاقتور شخص کا بندہ بیٹا ہے، ان کو پتہ ہے عربیوں کو. وہ اگر کوئی ان کا جو عربیوں کا کوئی خلیفہ خلوفہ یا کوئی جو ہے وہ شہزادہ شہزودہ وہ درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، ادھر ان کو پتہ ہے کہ انڈیا کے جو منسٹر ہے اس کا بیٹا ہے، تو ساری یہ اسی طرح ہی ہونا ہے، ایسے ہی ہونا ہے. یہاں پر آرمی چیف کوئی اور ہو پاکستان میں مثال دیتا ہوں، کوئی ہو کوئی ہے جی، تو وہ اس کا بیٹا وہاں پر گیا ہو، یہی پروٹوکول ملے گا. یہ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اب میرے پاس تو کوئی علاج نہیں. یہ علاج جن کو سوچنا ہے انہی کو سوچنا ہے. تو بہرحال وہ ان کو جناب کے اصل میں تو یہ باتیں ہیں. اصل میں تو جو وہ کیا نام تھا ابھینندن، عمران خان صاحب نے پکڑا تھا، تو اصل میں وہ جو ابھینندن کو حوالے کیا تھا پیچھے گل ہے سی باجوہ صاحب دیاں بڑیاں دوستیاں، میں وہ ساری باتیں بتا نہیں سکتا آپ کو. تو چلن عادت اس طرح کی ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہے وہ حاجی نمازی ہے، اس کے سارے گناہ معاف. جس طرح عمران خان صاحب پر نعوذ باللہ من ذالک کوئی شریعت اتر آئی ہے کہ ان کے اوپر کوئی نئی کتاب اتر آئی ہے، یہ کوئی انہوں نے کوئی نبوت کا کوئی اعلان کر دیا ہوا ہے، اور یہ ان کے ماننے والے تو وہ لکھا ہے گاڑیوں کے پیچھے پیس بی اپون ہم، عمران خان پیس بی اپون ہم. تو ان کے ماننے والے تو اس طرح کے ہیں. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ سوچ سمجھ کے یہ حرکتیں کرتے ہیں. یہ لوگوں کے جذبات نہیں ہیں، یہ ڈرائیو کرتے ہیں، یہ سمت دیتے ہیں ان کو کہ اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے. ارسلان بیٹا اس کو غداری سے جوڑ دو. یہ ٹیلی فون جو ٹیپ ہوا تھا وہ آپ نے سنا ہوا ہے، خاتون اول سابقہ، تو جن کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور جو شریف عورت ہیں اور صرف گھر کے ان کے خیال میں وہی ہیں بس. تو یہ تو پورا بائی ڈیزائن ہوتا ہے، ٹارگٹ کرتے ہیں. جس طرح یہ کیس چل رہا ہے شہباز گل صاحب کا، وہاں پر آج وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ یہ تو جناب وہ تو ویسے ہی تھا، ایویں گل کر دیتی، مقصد یہ نہیں تھا. ہم نے تو کب کہا کہ جنہیں یہ فوج میں تقسیم ہو، بریگیڈیئر لیول کے افسر ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے تو نہیں کہا. غلط فہمی ہوگی ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں. تو وہ رضوان بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ معافی والا تو کیس نہیں ہے، یہ تو آپ نے جان بوجھ کے پاکستان کی فوج کے اندر بغاوت پر اکسایا ہے لوگوں کو. تو اس کا تو جناب مقدمہ ہے اور مقدمے کا فیصلہ ہوگا. تو اب یہ وہ کل تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے، اب وہ رنڈی رونے اسی طرح کے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو عمران خان صاحب کے متعلق جو ریلیف ملا ہے وہ اتر من اللہ صاحب کل تک ان کو بہت برے لگا کرتے تھے. جج ان کو ہمیشہ برے لگتے ہیں، آزاد منش جج ان کو برے لگتے ہیں. غیر جانبدار، خیر جج تو وہی ہوتا ہے جو غیر جانبدار ہوتا ہے اور جو سوچ کے آیا ہو اور جس کو یہ لگ رہا ہو کہ خود سے ازیوم کر رہا ہو کہ ہو سکتا ہے خان صاحب کو کسی نے بتایا نہ ہو کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے، تو وہ جج نہیں ہوتے. جو یہ کہہ رہے ہو کہ آپ فکر نہ کریں ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ جج نہیں ہوتے. تو یہ والی سر کہانیاں ہیں. اور اطہر من اللہ صاحب نے آج بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، آپ کو یاد ہو کہ یار یہ بولنے کے اوپر پابندی لگا دینا کسی کے اوپر، یہ کوئی ڈیموکریسی بھی نہیں ہے، یہ کوئی انسانیت بھی نہیں ہے. تو پیمرا نے عمران خان صاحب کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ ان کے اوپر یہ لائیو نہیں جا سکیں گے. یہ کوئی پابندی نہیں تھی ویسے. پہلی بات یہ پابندی جو ہے وہ 2-3 لوگوں کے اوپر ہے پاکستان میں. ایک نواز شریف صاحب کے اوپر تھی، وہ ٹوٹ گئی ہے بغیر کسی حکم کے، پتہ نہیں کیسے ٹوٹ گئی ہے. ظاہر ہے کہ جنہوں نے لگائی تھی یا جن کے حکم کے اوپر لگی تھی انہوں نے ہی ہاتھ اٹھا لیا. تو کل تو انہوں نے خطاب کیا ہے. دوسری پابندی پاکستان میں ہے الطاف حسین صاحب کے اوپر. اب اس کے اوپر جو ہے میں تو یہی کہوں گا کہ یہ بھی غلط ہے. میرے نزدیک تو یہ غلط ہے. آپ جب کسی کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو پھر وہ مطلب اس کے آنے تو باہر آئیں گے. آنے ہم پنجابی میں ان کو کہتے ہیں ڈیلوں کو، کہ جس کی سنگی کے اوپر آپ 9 تریں گے، گلا دبائیں گے تو اس کے آنکھیں تو باہر آئیں گی نا بھائی. سانس بند ہوگا تو نہ سانس بند کریں نہ کسی کی آنکھیں باہر آئیں.
تو اب آپ کو آنکھیں باہر آنے کے اوپر بھی اعتراض ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ الطاف حسین صاحب کے اوپر بھی پابندی یہ نہیں ہونی چاہیے، نہ ان کے اوپر سیاست پر پابندی ہونی چاہیے، سیاست کرنے کے اوپر لوگوں کا فیصلہ کرنے نہیں یار کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں. اسی طرح عمران خان صاحب کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. اطہر اللہ صاحب سے ایک ویسے بھی میں گزارش کروں، بلکہ میں پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کی جسٹس کیا نام تھا ان کا، علی نقوی صاحب، مظاہر علی نقوی، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں جی، تو ان کو میں دلانا چاہتا ہوں یاد کہ ایک ضمیر کا قیدی اور بھی ہے پاکستان میں، کیا نام ہے ان کا، علی وزیر، اس کے بارے میں بھی اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ سوچ لیں، اس کے بارے میں بھی خط لکھ دیں چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو. یا مرضی ہے اب آپ کی، ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم تو سر رو پٹ کے ہم نے تو آواز ہی اٹھانی ہے، وہ اٹھا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کے اوپر پابندی لگی تھی کہ انہوں نے پاکستان ایک تقریر میں جو شہباز گل صاحب کے حق میں ریلی نکالی تھی، اس میں پولیس کے اور متحد عدالتوں کے جو جج صاحبان ہیں، افسران ہیں، ان کو دھمکیاں دی تھیں. تو عدم اللہ صاحب نے کہا کہ یار ہم اپنی سطح پر تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن یہ لوڈ جوڈیشری کے جو افسران ہیں ان کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے پیمرا کا جو ہے وہ اگلی پیشی تک جو ان کا نوٹیفیکیشن ہے وہ معطل کر دیا ہے. وہ ویسے بھی وہ کوئی پابندی نہیں تھی، لائیو نہیں آئے گا، یہ تو ٹی وی چینلز کی اپنی مرضی ہے، وہ ڈیلے شلیول، اب ٹیکنیکل چیزیں ہیں، یہ بعد میں بات کریں گے کبھی. تو عمران خان صاحب کے لیے اچھا فیصلہ ہوا ہے اور اچھے ججوں کو برداشت بھی کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کل کو اگر ان کی حکومت آتی ہے، لیکن انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا، یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ وہ مٹی اس سے بنے نہیں، ٹھیٹ مٹی تو بنے نا کہ جو ٹھیک ہو. تو انہوں نے جب بھی کل آئیں گے، اب تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف غلطی ہو گئی تھی، وہ ٹھیک نہیں ہوا، ہم نے کیا، یہ پھر کریں گے اس طرح کی حرکتیں، کیونکہ ان کے نزدیک جج، سیاستدان، فوج وہی ہے جو ان کے ساتھ ہے. تو باقی یہ چیزیں ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ جناب ان کے بیٹے کی وجہ سے وہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو کیا اس کو کہیں گے، سوشل میڈیا واریئرز، ان کے حملے میں وہ کیا کہتے ہیں، زیر تاب ہیں یا زیر حملہ ہیں ان کے، اور حالانکہ بات کوئی بھی نہیں ہے. تو باقی جو اپڈیٹ ہیں چیزیں، ایک اور خبر ہے وہ میں ابھی نہیں شیئر کرنا چاہ رہا آپ سے، وہ پاکستان اور انڈیا سے متعلق ہے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کریں گے کیونکہ ٹائم خاصا ہو گیا ہے. وہ بھی ایک اچھی خبر ہے، لیکن پاکستان میں اچھی خبریں ہوتی نہیں ہیں. ایک خبر نواز شریف صاحب سے بھی متعلق ہے، وہ اگلے ویلاگ میں کریں گے انشاءاللہ. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.